बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने न सिर्फ मुल्की दिफा के लिए बल्कि ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए एक मिसाल कायम की, हज़ारों जानों का नजराना पेश किया और बहुत ज़्यादा हमें अरबों डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमने दहशत गर्दी को शिकस्त भी दी। मगर एक बार फिर ये जो है ज़बान ज़द-ए-आम है कि दहशत गर्दी की नई लहर जो है वो उभर रही है और ये लम्हा फ़िक्रिया भी है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे जवान रोज़ाना की बुनियाद पर अब शहादतें देकर मुल्क और आवाम को के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। आज ही मियाँ वाली पर दहशत गर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया, जिस पर यकीनन हमारे नौजवानों को सलाम है। सब जानते हैं कि इस दहशत गर्दी का मकसद मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट डालना है और इस रुकावट में यानी दहशत गर्दी के लिए अफ़गानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल की जाती रही है। पाकिस्तान ने कई बार अफ़गान अबूरी हुकूमत को इस हवाले से सबूत भी दिया और मुतालबा भी किया है कि अफ़गान हुकूमत जो फितनुल ख़वारिज दहशत गर्द उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और पाकिस्तान ने एक बार फिर नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर लेकर आ गए। फितनुल ख़वारिज के नूर वली और सरगना मज़ाहिम का अफ़गानिस्तान में रिहाइश के लिए सरकारी स्पेशल परमिट सामने आ गया है। अफ़गानिस्तान आलमी दहशत गर्दों के अमाजगा बन चुका है। ये बात तो यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेट भी की गई है। तो सवाल ये उठाएंगे कि अफ़गानिस्तान हुकूमत क्यों इस अहम मामले को सरफ़ नज़र कर रही है और पाकिस्तान पहले ही जो कि बड़ा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है, इस वक्त अपनी क्या हिकमत अमली अपनाए, अपनी जो खारजा पॉलिसी उसमें क्या तब्दीली लेकर आए, इस पर तो डिबेट होगी। इसके अलावा बात होगी जमहूरियत का दावेदार भारत, जहां जमहूरियत की बराबरी के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं और मोदी सरकार का जो तीसरा दौर है वो मुसलमानों के लिए यकीनन बहुत मुश्किल है। और ये भी सामने आ रहा है कि मुसलमानों के हुकूक को सल्ब किया जा रहा है और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। सवाल यहाँ ये उठाएंगे कि भारत कब तक ये रियासती दहशत गर्दी करता रहेगा और अक़वाम आलम की खामोशी एक सवाल बनकर उभर रही है। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नाइला चौहान साहिबा, साबिक सफ़ीर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, तज्ज़ियाकार हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर चुके हैं जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान, दिफाई तज्ज़ियाकार। सर आपको भी वेलकम कहते हैं। और डॉक्टर मारिया सुल्तान कुछ ही देर में हमें टेलीफोन पर ज्वाइन करेंगी। मेहमानों से यकीनन तारुफ तो हो चुका है और मारिया सुल्तान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। हसन साहब, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो बरादराना जो ताल्लुकात रहे हैं उसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन क्या वजह नज़र आ रही है कि पिछले कुछ अरसे से जो है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के किसी भी मुतालबे को, दहशत गर्दी को ख़त्म करने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अहम सवाल है कि जब से अमारत इस्लामी आई है या तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, तो हमारी तवक्कुओ थी और बजा तवक्कुओ थी कि इनके आने से पाकिस्तान के जो ख़दशात थे कि जो जमहूरियत का दौर था, सो कॉल्ड जिसको कहा जाता था, डॉक्टर अशरफ गनी साहब और प्रेसिडेंट करज़ई साहब थे, तो उस वक्त ख़ासकर हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था अफ़गानिस्तान में। और दूसरा ये था कि ये TTP और दीगर जो टेररिस्ट तंजीमें थी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और जो साबका कबायली इलाके थे वहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे। तो जब तालिबान की हुकूमत आई तो हमारी तवक्कुआत यही थी कि तालिबान के लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में वो जो हम जो कहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इट्स इमेज पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी भी मोल ली, पूरी दुनिया की तनकीद भी मोल ली और उनको स्पेस भी दिया। मतलब है कि उनको यहाँ पे रखा, उनको फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, उनकी फैमिलीज़ इधर थी। तो और पूरी दुनिया यही कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को जो है इस्तेमाल कर रहा है या मतलब है कि यहाँ पे उनके नर्सरीज़ है। जब तालिबान की हुकूमत आई, जो दोहा एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ और उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया गया काबुल के टेक ओवर में, तो पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो यहाँ से जो बयानात आए वो भी प्रो तालिबान और यही थे कि शायद अब वो इस खित्ते में अमन आ जाएगा और तालिबान जो है वो अफ़गान सरजमीन को, जो मुआहदे दोहा में भी लिखा गया है कि ये किसी भी सरजमीन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्टिंग बात यह है कि तालिबान ETIM को मतलब ये है कि कंट्रोल करने में कामयाब हो गए कि वो चाइना के ख़िलाफ़
جو کارروائیاں کر رہے تھے، اسی طرح اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اس طرح ترکستان اسلامک پارٹی موومنٹ وغیرہ، ان سب کو، یہاں تک کہ القاعدہ کو بھی کسی نہ کسی حد تک کنٹرول رکھا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے کسی ملک کے خلاف کارروائی کرے. لیکن ٹی ٹی پی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملے بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو سہولت کاری ہے وہ امارت اسلامی اور القاعدہ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. تو ایک میرے خیال میں ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ جن پہ ہمارا تکیہ تھا اور جن پہ ہمیں توقع تھی، وہاں سے ہمیں جو ہے نا ڈسا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ، بڑی بہترین بات کی کہ ہم نے بہترین مہمان نوازی بھی کی، ہم نے ہمیشہ برے وقت میں افغانستان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے، لیکن اس وقت جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، پاکستان پروف کے ساتھ جو ہے وہ عالم برادری کو یہ بتا رہا ہے کہ جی دیکھیں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کے خلاف تو پاکستان کا جو فتنہ الخوارج ہے ان کا تو کلیئر ایک سٹانس ہے، پاکستان کا سخت موقف ہے. لیکن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہماری ڈپلومیسی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں کہیں کوئی لوپ ہولز نظر آ رہا ہے، ہمیں کوئی بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بہتری تو انسان ہمیشہ کرتا ہے، لیکن جہاں تک آپ کی فورن پالیسی کی بات ہے، آپ کی بڑی میچور فورن پالیسی ہے، اور آپ نے افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی بڑے میچور ڈیل کیا، اور ان کے آپ دیکھیے کہ جو ہم نے ریپیٹریشن بھی کی پچھلے سال، اس میں کیٹیگریز بنائی گئیں. جو انلیگل ڈاکیومنٹس پہ آئے ہوئے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور پراپر طریقے سے وہاں میں ہماری سفارت جو ہے ایمبیسی، اس سے آپ پراپر ڈاکیومنٹس بنا کے بے شک آ سکتے ہیں. حالانکہ اس کو بڑا غلط رنگ دیا گیا، مس انٹرپریٹ کیا گیا، لیکن جہاں تک ہماری پالیسی کی بات تھی اٹ واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ماشاء اللہ ارلیئر پینلسٹ ان کو جتنا عبور ہے اس موضوع پہ، انہوں نے بتایا، ریکیپ کیا ہسٹری آف اور ریلیشن شپ ود افغانستان. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ہم نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا ہے، اور اب بھی جب عبوری حکومت آئی افغانستان میں تو ہم نے ایک دم ریکگنیشن نہیں دی انہیں، اس لیے کہ ہم نے کہا یہ ریجنل اپروچ ہوگی. پہلے جب آئے تھے تو ہم نے انیشیٹو لیا تھا، لیکن اب ہم نے کہا نہیں، پورے ریجن کے ممالک اکٹھے ریکگنیشن دیں گے. پاکستان بھی خطے کا حصہ ہے، وہ ریجن کے ساتھ کرے گا. ٹھیک. اب ہم سی پیک پہ بھی بات کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی ٹرائلیٹرل ٹاکس ہوئیں جس میں ان کا انٹرم فورن منسٹر بھی آئے پچھلے سال، چائنیز فورن منسٹر آئے، ہمارے فورن منسٹر تھے، اور ہم نے مل کے راہیں نکالنے کی. جب ایک طرف اتنی مثبت باتیں ہو رہی ہوں، اس میں پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور شرپسند عناصر جنہیں آپ فتنہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے. بالکل. آپ نے اپنے بارڈرز کو بھی کیا کنسالیڈیٹ، لیکن ان کے لیے وہ بھی ایک تھریٹ ہے، کیونکہ وہ پھر اپنی آمد و رفت اور جو ایجنڈا وہ فالو کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہے، اس لیے وہ اتنے زیادہ ایگریسو ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ماریہ، آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ افغان عبوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد جو دہشت گردی کے حوالے سے صورتحال تھی اس پہ کیا تبدیلی آئی ہے، اور یہ تو صرف پاکستان نہیں بلکہ یہ تو عالمی امن کے لیے خطرات لاحق ہو رہے ہیں؟ ماریہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل. آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں یہ صرف عالمی امن کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا خطرے کے طور پہ باہر نکلیں گے، کیونکہ اگر آئیسس یہاں اپنی پناہ گاہیں بناتا ہے یا افغانستان کے جو علاقے ہیں ان کے اندر اتنی بار مطلب اس طرح کی فضا پیدا ہوتی ہے کہ جہاں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیمیں آ کے اپنی جڑیں بنائیں، تو اس کا خمیازہ بالآخر افغانستان کو اور افغانستان کی حکومت کو اٹھانا پڑے گا. اور اس سے بھی بڑھ کے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے تو شاید جو ہے یہ بعد میں ان کے لیے خطرہ نہ بڑھے، تو یہ ایسے نہیں ہے. یہی ایک رویہ تھا جو پہلی افغان جنگ میں تھا اور دوسری افغان جنگ میں. لیکن جو چیز سامنے نظر آئی وہ یہی ہے کہ اگر آپ دہشت گرد تنظیموں کو کوئی بھی جگہ دیں گے جہاں وہ پنپ سکیں تو یقینی طور پہ وہ ایک بین الاقوامی خطرے کے طور پہ ابھریں گے.
آج پاکستان ہے، کل امریکہ ہوئے گا، پرسوں جو ہے یورپ ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں نے 20 سال افغانستان میں جنگ لڑی ہے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف، وہ اس وقت اس خمیازے کو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ مناسب تدبیر کریں. ٹھیک ہے رضا صاحب، یہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن پہ اگر ہم بات کر لیں، یہ مختلف خوارج اور ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہیں ان کی بنیاد پر یہ جو سرغنہ نور ولی ہے، نور ولی محسود اور مزاحم کا جو افغانستان میں رہائش کے سرکاری جو اسپیشل پرمٹ نظر آئے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ افغانستان کے بارڈر پر ملٹری پوسٹ کے ساتھ رکھا جا رہا ہے ان کو، اور جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں پر یقیناً ہماری جو عسکری قیادت ہے اور جو سول قیادت ہے یہ بیٹھ کر جو ہے اس پہ بنا رہی ہوگی پالیسی، لیکن یہ کتنا خطرناک ہے یہ اس وقت جو بات سامنے آئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نور ولی محسود جو کہ موجودہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، اس نے افغان حکومت کے ساتھ جو ہے ایلیجنس کا قسم اس نے کھائی ہوئی ہے، اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا آدمی ہے. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نور ولی صاحب یہ یہاں پہ گجرانوالہ میں اور کراچی میں اور 2-3 اور پاکستانی مدارس میں یہاں سے جو ہے اس نے اپنی کوئی ڈگریز وغیرہ حاصل کی ہیں. تو یہ بھی میرے خیال میں دیکھنے کی بات ہے کس قسم کے لوگ جو ہے کیا تعلیم لے کے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اس کا ایک بڑا ہی سمپل میرے خیال میں رسپانس ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک دفعہ پھر ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایک دہشت گرد ہے. امریکہ نے اس کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اس کے اوپر سینکشن لگے ہوئے ہیں، اور یا تو خود اس کو حراست میں لے اور یا پاکستان کے حوالے کرے. اس کے علاوہ ہمیں دیکھیں جو رسپانس آپشن ہے نا، وہ ڈیفینسو آپشن ہم کر رہے ہیں، جس میں نیشنل ایکشن پلان ہے، پروونشل ایکشن پلان ہے، اور ساتھ ساتھ ڈیفینسو جتنی بھی چیزیں ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کی، وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ ہے وہ اس میں مسنگ ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں، چاہے وہ افغانستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، دبئی میں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، ان کو سزا دینی پڑے گی. اور ان کو عبرتناک سزا جب تک نہیں دیں گے، ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں ان کو بھی عبرتناک سزا دینی پڑے گی، چاہے ہماری کورٹس کی طرف سے ہو، چاہے سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف ہو. تو اگر ڈیٹرنس اور ڈیفنس دونوں ملا کر اس سے آپ مقابلہ کریں گے تو دہشت گردی ختم ہوگی. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو ریجنل اپروچ ہے، جس میں پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب اور UAE کے حکومتوں کے اشتراک سے افغان گورنمنٹ کے اوپر آپ نے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پریشر ڈالنا ہوگا، اور ان کو انسینٹیوز اور ڈس انسینٹیو کلیئرلی بتانے ہوں گے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتا رہے گا تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہوں گے. اور پاکستان کے پاس تو یہ بڑا کلیئر آپشن ہے کہ جو پریفر ٹریڈ ایگریمنٹ کے ساتھ ہے اس کو وہ ریورس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بارڈرز کے اوپر جو ہم نے ایڈیشنل بارڈر کھولے ہوئے ہیں ان کو ہم بند کر سکتے ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں ہمیں بہت انڈین گورنمنٹ کو اور افغان گورنمنٹ کو بڑا کھل کے ڈیمارشے دینا چاہیے، ان کو وارننگ دینا چاہیے کہ اس کو وہ ختم کریں، ورنہ پھر یونیلیٹرلی پاکستان کے پاس جو بھی مناسب سمجھے، جو بھی آپشن ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا حق ہو. ٹھیک ہے حسن صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ نیشنل ایکشن پلان کا مجھے یاد ہے کہ وہ 20 نکات میں مدرسے کے حوالے سے بھی بات تھا، لیکن جب اس پہ اقدامات اٹھاتی ہے حکومت تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ایک ریزسٹنس نظر آتا ہے ہمیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ملکی سلامتی کے لیے ایک پیج پر ہونا، اس میں ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو ہمارے ریلیجس اسکالر ہیں، یہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ابھی تو ہمیں سب پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے. باہر کا تو ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کون ہے، لیکن اپنے اندر سب سے بڑا جو دشمن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کو ہینڈل کرنا اس سے بھی بڑا مشکل ہے. دیکھیں میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے کچھ مدارس سے
کچھ سے نہیں بلکہ اکثر سے ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ صرف مدارس میں نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹ جو ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے وہاں سے بھی ایسے دہشت گرد جو ہے وہ نکلے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پارٹیکولر آسپیکٹس ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں ہماری جو ریاست کی ایک اپروچ ہونی چاہیے، وہ جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، وہ بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آؤٹ آف 20 جو اس کے ٹوٹل وہ تھے پوائنٹس تھے، اس میں سے ہم نے صرف ایک پر عمل کیا اور the rest were ignored۔ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کا جو اس وقت جو مسئلہ ہے، میرے خیال میں ہم نے اس کو ایز اے اتنا سمپل اس کی ریڈنگ نہیں کرنی ہے کہ پاکستان کون سا آپشن ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک انوائرمنٹ خطے کی بنی ہے اور پھر جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ بنی ہے، پاکستان نیڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ انوائرمنٹ نمبر 1۔ پھر یہ ملٹی فیسیٹڈ اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ ہم نے ابھی تک جو اپروچ اڈاپٹ کی ہے وہ زیادہ تر ملٹری آرم جو ہے ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا ہم نے پیونیٹیو میجرز کی طرف زیادہ ہماری جو ہے نا توجہ رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک جو ہے اپنا ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کو نہ صرف ہم نے پولیٹیکلی جو ہے انٹرنلی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پرابلم جو ہے یہ کافی سیریس ہے۔ یہ صرف آپ ایک انسٹیٹیوشنز جو ہے یا سول ملٹری جو ہے یہ ایک کروشل کمپوننٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پورے ملک کو، پورے سیاسی، نہ صرف مذہبی بلکہ ہمارا جو پورا سیاسی سیٹ اپ ہے، سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا اسی حوالے سے، اور وہ سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں ہوگی۔ اس وقت ہمارے ہاں جو میسنگ ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم ایکسٹرنل فرنٹ کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں، انٹرنل فرنٹ اس کا جو انٹرنل ڈائمنشن ہے اس میں بھی ہماری فوکس اتنی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ دہشت گردی اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت اور مرکزی حکومت کی کوارڈینیشن ان کے درمیان کتنی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ایز اے ریاست جو ہے اس مسئلے کو کتنا سیریس لے رہے ہیں۔ یہ ایزی ہے کہ ہم ٹھیک ہے افغانستان اس ون کمپوننٹ، ایک پارٹ ہے اس کا، جس کے لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہم آ کے یہ کرے وہ کرے، ہم نے ایک کوآپریٹو جو ہے وہ ٹولز کو جو ہے استعمال کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل یا ریجنل، اس میں ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہے ان کو انگیج کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل فورم پہ جانا پڑے گا۔ ماریا اس کا جواب بہترین دے سکیں گی۔ ماریا بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے کہ جب تک ریاست کی رٹ نہیں ہوگی، اسپیشلی ہم کے پی کے میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ آسان ٹارگٹ ہوگا۔ اس وقت بڑی اچھی بات کی کہ ریاستی اپروچ کے لیے کمپریہنسو نہیں بلکہ ملٹیپل ہونا چاہیے۔ یہ کوارڈینیشن تو وقت کا تقاضا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کوئی بھی پالیسی ہو، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے ڈیفنس کے حوالے سے ہو، وہ تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہ سکی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل بات درست کی ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی المیہ ہے کہ ہم اپنی قومی سلامتی کے جو فیصلے ہیں اس میں یکجہتی نہ دکھا سکیں۔ اصل مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی قومی سلامتی کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو قومی نقطہ نظر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً اگر دہشت گرد کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ کرتا ہے تو وہ اس بات کا فرق نہیں کرتا کہ وہ پشتونوں کو نشانہ بنا رہا ہے یا پنجابیوں کو یا بلوچستان کے اندر وہ اپنی دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی اقتصادی ترقی اور پاکستان کا مستقبل جو ہے نشانہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے چاہے اس کو لاجسٹکس کراچی سے ملتی ہیں، بلوچستان سے ملتی ہیں، چاہے وہ جو نشانہ ہے اس کا سینٹرل پنجاب ہو یا کسی بھی اور علاقے میں، وہ اپنے نصب العین میں جو ہے مطلب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں فوکسڈ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ظاہر ہے جو رد عمل چاہیے آپ کو، اس میں دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر اسٹیٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اسٹیٹ بلڈنگ نہیں کرتے اور ریاست کمزور ہے تو ظاہر ہے جو بھی لوگوں کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں تحفظات ہیں، اس گیپ کو دہشت گرد استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کاؤنٹر ٹیررزم یعنی کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب مہم جوئی کرتے ہیں تو اس کے جواب میں بھی کچھ جو ہے زمینی تعاقب پیدا ہوتا ہے۔ وہ صرف اس کی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اگر وہاں کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوگوں تک یہ بات واضح کرے کہ جن لوگوں کو اٹھایا گیا وہ دہشت گردی کے ساتھ ملوث تھے یا اس آپریشن کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ اور سب سے آخر میں جب تک آپ اس کی کیپیسٹی نہیں انکریز کرتے اور آپ سیاسی اور ریاستی طور پہ کچھ فیصلے نہیں کرتے
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی پائیدار حل ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تو امپورٹنٹ سوال آ جاتا ہے نائلہ کہ اس وقت جو دوحہ معاہدہ ہوا تھا اس میں کچھ میکینزم بنائے گئے تھے اور اس پہ عمل ہونے کی بات بھی کی تھی، اور اسپیشلی طالبان کے حوالے سے، اور افغان حکومت کو باور کرایا گیا تھا کہ انہوں نے یہ ABC جو ہے وہ پلان پہ عمل کرنا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ڈپلومیٹک کور کی بات کی، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن نے بھی کہا ہے کہ عالمی دہشت گردی کا ماجگا بن رہا ہے افغانستان۔ یہ اسٹیٹمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو پاکستان کیسے کیش کرا سکتا ہے؟ عالمی فورم پر تو ہم آواز اٹھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، میری ایکسپرٹیز یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک فرنٹ کو اسی طرح مطلب ایکٹیو رکھنا ہوگا، بائیلیٹرلی بھی اور ریجنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی۔ یہ تینوں پلیٹ فارمز پہ پاکستان اپنے جو موقف ہے اس کو بیان کرتا رہے۔ جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ ہم افغانستان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے اور ہیں، اور ہم ان کے ٹریڈ، ان کی جتنے مسائل، ان میں ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی گڈ نیبرلی بیہیویئر کریں گے، اور اگر کر نہیں رہے نا نائلہ صاحبہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ کر نہیں رہے یا کر نہیں پا رہے، بیکاز دیکھیے وہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور اس کا کتنا ہولڈ ہے وہاں پہ، کتنے سیگمنٹس اور فریگمنٹس ہیں ان کی سوسائٹی میں، کہاں تک ان کا ہولڈ چل رہا ہے۔ بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں۔ آپ کا جو مشرقی نیبر ہے وہ وہاں پہ کیا رول پلے کر رہا ہے، تو آپ کو ایک ہولسٹک پکچر لینی ہوگی اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے دیکھیں ابھی تک جو ایسٹس تھے USA میں وہ ریلیز نہیں ہوئے ہوئے، وہ حکومت کس طرح سے اپنے آپ چلا رہے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ وہ اپنی سوئل کو نیفیریس ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہونے کی اجازت دیں۔ اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ایویڈنس آیا ہے کہ انہوں نے ایسے نیفیریس ایلیمنٹس کو ریزیڈنسی وہاں دی، مطلب لیگل ان کو وہاں پہ اسٹیٹس ملا رہنے کا۔ دس واز وائلیشن آف دا دوحہ ایکارڈ۔ سو ان کو اب یہ ایکسپوز ہمیں کرنا ہے، اور بڑا پاکستان has been very straightforward in telling them کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری ایز اے گڈ نیبر نہیں لیں گے تو پھر ان کو اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بھی فیس کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے رضا صاحب، یہ جو افغان آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ حکومت پاکستان نے جو فتنہ الخوارج کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن انہوں نے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے ایویڈنس کیا ہوگا کہ آپ ان کو پناہ بھی دے رہے ہیں، افغان عبوری حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، نہ صرف ان کو اسپیشل پرمٹ جاری کر دیا بلکہ اسلحہ، گاڑی، سب کچھ دیا ہوا ہے، سرکاری رہائش دی ہوئی ہے۔ تو اس کو یہ جو ہے کتنا بڑا یہ خطرہ ہے؟ مطلب اس وقت تو ہم نے بات کر لی ہے اور وہ ڈینائل موڈ پہ ہے، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل، افغانستان انڈیا کی طرح ان کا ڈینائل موڈ میں ہے، اور یہ ان کا ڈیفالٹ موڈ بھی ہے۔ پہلے تو میرے خیال میں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ فتنہ الخوارج کیا چیز ہے۔ لیکن یہ قرآن اور حدیث میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر قتل و غارت کرنے والے، مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے، اور حکومت وقت جو کہ مسلمانوں کے اوپر مبنی ہے، اگر اس کے خلاف مسلح بغاوت کی جاتی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، اور فتنہ والے لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تو بڑا اوبویس چیز ہے کہ افغان حکومت کو سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری پولیٹیکو ریلیجس لیڈرشپ ہے ان کو بھی اس کے بارے میں میرے خیال میں آگاہی بڑھانی چاہیے، تاکہ جو ٹیررسٹ کا بیانیہ ہے پاکستانی قوم اس کو رد کر سکے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کے اگر کوئی سمپتائزرز ہیں تو اس بات کو وہ سمجھ سکیں۔ ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ دیکھیں، آپ نے پچھلے بجٹ میں نے کسی بھی پروونس میں یہ نہیں دیکھا کہ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی بجٹ میں انہوں نے پیسے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے
ان کو بہتر ہتھیار پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی پیسے مختص کیے ہوں، یہ کرنا لازم ہے، چاروں صوبوں کو یہ کرنا پڑے گا، اور آبویسلی فیڈریشن تو ان کی ہیلپ کرے گی، ساتھ ساتھ اس میں سول سوسائٹی کا رول ہے، میڈیا کا رول ہے اویئرنیس بڑھانے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا رول اس میں ہماری جو پولیٹیکو ملٹری لیڈرشپ کی ہے اور سول سوسائٹی اور عوام کی ہے، یہ اگر مل کر ایفرٹس کریں گے تو میرے خیال میں اس کے اوپر قابو پانا مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماریہ آپ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ کی وائلیشن ہوئی ہے اس پہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اقوام عالم کا رسپونڈ آنا چاہیے، کیا آئے گا؟ کیونکہ بہت زیادہ ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے، افغانستان میں ایک طرف فنڈنگ بھی کی جا رہی ہے مختلف ممالک کی طرف سے، دوسری طرف یہ تمام معاملات ہیں۔ دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ اگر وہ یہ اس کے اوپر دوحہ پروسیس کے اوپر افغان حکومت کو ذمہ دار نہیں قرار دیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ جو اقوام متحدہ کی جو کاؤنسل کی جو ریزولوشن تھی 1267 یا 1373، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا اس بیانیے میں لکھا گیا جس کے تحت پاکستان نے فیٹف سائن کیا جس کا ایک سبسیڈری یہ بھی تھا، تو یہ تمام چیزیں کس چیز کی؟ اگر آپ نے بین الاقوامی دہشت گردی کو ایک بین الاقوامی پناہ دینی ہے اور اس کے لیے آپ نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے سلیکٹو انٹرپریٹیشن کر کے سلیکٹو عمل درآمد کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بین الاقوامی سسٹم میں آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر وہ اقوام متحدہ کے ساتھ سیکورٹی کونسل کے ساتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام قرارداد کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں لگاتے، کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کرتے، تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں دوحہ پروسیس بائی اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج، کیونکہ جو ذمہ داریاں لی تھیں، جو ان سے جو ہے ایک طرح سے گارنٹیز لی تھیں افغان حکومت سے، وہ تو افغان حکومت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، نہ صرف یہ بلکہ یہ تمام چیزیں کسی فائنینسنگ کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ یہ تمام دہشت گرد اٹھے اور ایک دم جو ایک بہت بڑی دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آ گئی ہے اور اس کے پیچھے کسی کے پیسے نہیں ہے، کسی کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، کوئی ان کو پیسے بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے فائنینشیل ٹیررزم کا حق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتصادی طور کے اوپر بھی آپ اس کو ذمہ دار نہیں کر رہے ہیں، سیاسی طور پر ذمہ دار نہیں کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے اگر انخلا کیا تو وہ جو تمام اختیار امریکہ چھوڑ کے گیا ہے اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا جو اس پر پاکستان میں مختلف دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوحہ پروسیس جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ آخرکار اس کے اہداف کیا تھے اور جس طرح چھوڑا گیا کیا وہ اقوام متحدہ کی جو بنیادی ریزولوشن تھی افغانستان کے اوپر کیا وہ ان کے ساتھ سنک میں ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں یہ افغانیوں کو جو لے کے گئے ہیں یورپ میں لے کے گئے، امریکہ میں لے کے گئے، ان کا کیا خیال ہے کہ اگر آج ان کے ساتھ یہ تمام چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو کل ان کے ملک میں دہشت گردی نہیں جائے گی؟ آج کے اس قسم کی دہشت گردی کا دنیا میں سامنا ہے، اس میں کوئی بہت لمبے چوڑے آپ کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنالوجی، پیسے اور ایک طرح سے لوگوں کا اپنے بارے میں یہ خیال ہونا کہ ان کو طاقت کا استعمال چاہیے، ان کو دہشت گردی کا استعمال چاہیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا، بالخصوص جو لوگ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا حصہ رہے اس کے لیے ایک عام فہم بات ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ صرف مسئلہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گا، یہ مسئلہ یقینی طور تک ان کے ممالک میں بھی پہنچے گا، اس لیے اگر آج وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، آج وہ افغان حکومت سے بات چیت نہیں کریں تو کل یہ مسائل سے بات کیا ہے۔ تو حسن صاحب ہم نے پہلے دیکھا کہ افغان ریفیوجیز کے لیے جو پالیسی بنانی چاہیے تھی وہ نہیں بنائی گئی، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے جو شروع ہوا معاملات کہ آپ لیگل ڈاکومنٹس رہیں اور یہاں پر رہیں جیسے آپ رہنا چاہتے ہیں، یہ اسٹریم مانیٹرنگ تو بہت ضروری پہلے بھی تھی اب بھی ہے۔ ابھی وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ دوبارہ ایک پروسیس ہم شروع کریں گے، اور سب سے بڑا جو ابھی جیسے ماریہ نے کہا کہ بہت سارے ایسے ریفیوجیز ہیں جن کو دوسرے ملک جانا ہے لیکن وہ بھی یہاں پر ہیں ابھی، تو یہ معاملات کس طرح اس حکومت کو ہینڈل کرنے چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ ایک پرو ایکٹیو پالیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے کہ ہم ری ایکٹیو اپروچ ہماری ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہو جاتے تو اس کے بارے میں پھر ہم کو یار کیا کرے، بس جلدی جلدی کچھ نہ کچھ جو ہے نا فائر فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے
یہ 1979 سے ہیں اور ابھی تک میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ہماری کوئی ریفیوجیز پالیسی ایسی ہے کہ ہم نے اس کو کرنا کیا ہے، اس کو واپس کہنے، بلکہ ہر 10 سال بعد جو ہے نا مزید لاکھوں ادھر آ جاتا ہے۔ ابھی یہ جو طالبان کی حکومت آئی تو ہم نے دروازے کھول دیے، امریکہ نے بھی کہا، برطانیہ نے، یورپ نے، کہ ہم یہ لوگ جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں، ہم اس کو جو ہے وہاں پہ وہ شفٹ کریں گے۔ 7 لاکھ لوگوں کو آپ لے آئے ہیں اور ابھی تک میرے خیال میں اونلی 27,000 جو ہے یا اراؤنڈ 30,000 آپ سمجھ لیں راؤنڈ فگر میں، وہ کچھ امریکہ، کچھ یورپ، کچھ آسٹریلیا چلے گئے ہیں۔ باقی کا انہوں نے لینے سے انکار کیا ہے، ویسے پبلک انکار نہیں کیا ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ کہتے ہیں جی بس آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ماضی میں ہم نے افغان مسئلے کو جو ہے ایک شارٹ سائٹڈ یا ملٹری اپروچ ہم نے اڈاپٹ کیا کہ وہاں پہ کچھ ہم نے دیکھے کچھ ایسے مفادات کی شاید وہ امیجیٹ تھے، ہم نے ایسی پالیسیز 1979 سے افغانستان حوالے سے ابھی تک میں اگر یہ کہوں کہ ہماری کوئی پراپر افغان پالیسی نہیں ہے جس کو ہم ڈاکومنٹڈ افغان پالیسی کہتے ہیں، جس کو پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا ہو، جس کو ملٹری سرکل نے بھی اپروو کیا ہو، جس کو فورن آفس نے بھی ویٹ کیا ہو، جس کو سب سٹیک ہولڈرز نے کیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹھیک ہے، ہو جاتے ہیں اس طرح چیزیں۔ آج بھی اگر ہم ایک پبلک ڈومین میں لے آئے افغان پالیسی کو یا افغان ایشو کو کہ افغانستان کا مسئلہ یہاں تک کیوں پہنچا، 4 دہائیوں سے، مطلب تو 5 دہائیاں ہو گئی، 5 دہائیوں سے جو ہے ہم اس مسئلے میں انگیج ہے۔ ابھی تک ہم نے ہر سال جو ہے لاکھوں ریفیوجیز کوئی کیا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کیا مسئلہ ہوتا ہے، آ جاتے ہیں۔ وائی وی فیل کہ ہم اپنے بارڈرز کو جو ہے پراپر لاک کیوں نہ کر سکیں، کیوں ہم نے ایک پالیسی اسپیشلی افغانوں کے لیے جو ہے یہ اس میں ہمیں سمپیتھیٹک نہیں ہونے چاہیے، نہ کوئی ٹھیک ہے گڈ نیبرلی ریلیشن ہے لیکن ہر ملک کے مفادات جو ہوتے ہیں وہ سپریم ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری جو پالیسی رہی ہے گزشتہ 40 سالوں سے افغانستان کے حوالے سے، کیا یہ ریاست پاکستان کی مفاد میں تھی؟ اگر تھی تو ہمیں اس پہ شرمانا نہیں چاہیے، کھل کے کہنا چاہیے کہ ہاں تھی، اور ایک پالیسی آنی چاہیے اور وہ پارلیمنٹ سے، مختلف فورم سے۔ ابھی تک جو ہے آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی دوبارہ ہم نے کہا کہ آل انلیگل ریفیوجیز یا جو ہے پاکستان میں ان کو نکالا جائے گا، ہم نے کتنے نکال دیے، پھر کس کے کہنے پہ ہم نے وہ پروسیس سٹاپ کیا، اب دوبارہ ہم کیوں اس کو شروع کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نائلہ صاحب، اب کہتے ہیں نا پڑوسی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات یقیناً پاکستان نے ہمیشہ ہی جو ہے خیر سگالی والا میسج بھیجا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بھارت ہو، لیکن بھارت کا جو کردار ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلے تو افغانستان کا یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو برادرانہ تعلقات ہیں، مسلم ملک ہے، ہم نے اتنی مہمان نوازی کی، ہمیں تکلیف بھی ہوئی، لیکن افغانستان کا جھکاؤ ہمیشہ جو ہے بھارت کی طرف رہا۔ اور بھارت کے اپنے اندر بات کی جائے تو جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے تب سے تو جس طرح سے ریاستی دہشت گردی کا سامنا نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور ادھر مائنورٹیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ پہلے تو انسانی حقوق کے خلاف ورزی تھی، اب تو بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ 2019 میں ہم نے دیکھا کشمیر کے ساتھ جو ان کی خصوصی شہریت ختم کی گئی۔ دنیا کو یہ کیوں باور نہیں ہوتا؟ مطلب آوازیں اٹھائی تو جاتی ہیں، رپورٹ بھی 2024 کی جس میں سر فہرست رہا ریاستی دہشت گردی میں، لیکن اس طرح کوئی سختی نہیں کی جاتی بھارت کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں آپ کے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپس، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کی آزادی ہوئی تو افغان ریپریزنٹیٹیو ایٹ دا UN واز دا اونلی ممبر آف دا UN who voted against۔ بعد میں انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، وہ نہیں تھا، بٹ ان کی شروع سے اتنی ہماری طرف پازیٹیو اپروچ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ انڈیا کو اپنا نیبر سمجھتے رہے بیفور آزادی۔ جی جب آزادی ہو گئی اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے روابط اچھے ہوں، ماضی کو ہم نے بھلا کے پازیٹیو ریلیشن شپ کی طرف جانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ابھی جیسے ذکر ہوا کہ کتنے افغان ریفیوجیز یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ویٹنگ فار ویزاز، جو ان کو پرومسز کی گئیں آفٹر دا US withdrawal فرام افغانستان وہ فلفل نہیں کی گئیں، اور کتنے مہینوں سے
यहाँ पे वो रुके हुए हैं वेटिंग फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। बहुत सौ का वीज़ा इनकार भी हो गया हुआ है, वो अब ना वापस जाना चाहते हैं ना वो आगे जा सकते हैं, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन गए। ठीक है मारिया, हम अगर भारत के हवाले से बात करें, जिस तरह इंसानी हुकूक की पामाली नज़र आती है, मुसलमानों के साथ जो सलूक रखा जाता है, अक़लियतों के साथ जो सलूक रखा जाता है, अक्सर दीगर ममालिक ने सिफारिश भी की कि भारत को जो है मजहबी एक्ट के हवाले से जो तशवीशनाक मुल्क के तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड किया जाए, मगर ये सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, अमलन हो नहीं जाता। इसमें आप क्या देखती हैं? देखिए, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान इक़्तिसादी तौर पे अब अमरीका बरतानिया का हिस्सेदार है असर और रसूख की इस जंग के अंदर, और दूसरी तरफ जो है वो ये भी करना चाहते हैं कि इस असर और रसूख को अपने बैनुल-अक़वामी सिस्टम को अपने ताबे करना चाहते हैं। यही वजह है कि जब भी इनके खिलाफ कोई आप काम करने की कोशिश करते हैं तो उस तासुर की बुनियाद पर बहुत सारे ममालिक जो अमरीका को, बरतानिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को अपना मुखालिफ नहीं करना चाहते हैं, तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करते हुए नजर नहीं आते बैनुल-अक़वामी सतह पे। दूसरी तरफ आपकी सफारतकारी के तौर पे भी कुछ कमी है, क्योंकि जाहिर है अगर आप इससे थोड़ा सा एक मुसलसल काम करें तो यकीनी तौर के ऊपर आप कुछ आगे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने कहा जो बैनुल-अक़वामी इस वक्त ट्रांजिशन है अमरीका और चीन के दरमियान, उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट है। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम बात यही है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब तक आप अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बयान नहीं करते और आप इन सिस्टम्स को एक्टिवेट नहीं करते, ये सिस्टम्स खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं हों। और इसमें मीडिया का किरदार जो है कलीदी है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट करेगा सिर्फ वही होगा, और हिंदुस्तान में तो इस वक्त कोई आज़ाद मीडिया मौजूद नहीं। और जो कुछ पाकिस्तान से जाता है जाहिर है उसको दुनिया जो है तासुब की निगाह से देखती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का दरीना जो है एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक साथ जंग है, एक एक्टिव जंग है, जिसकी वजह से आपकी मीडिया को चाहे वो लेते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते बनस्बत इसके कि जो उनको देनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो हिंदुस्तान का केयरफुली मैनेज इमेज है वो खत्म हो जाता है। जैसे कभी डॉक्टर मोमेता का केस आया, इस तरह के मुख्तलिफ केसेस है जो सोशल इश्यूज में उनकी माशरे के अंदर जो है नॉन एक्सेप्टेंस है औरतों की, अक़लियतों की, गैर मज़ाहिब की, वो सारी चीजें उभर के बाहर निकलती हैं, और जब निकलती हैं तो बड़ी भयानक तरीके से निकलती हैं। और मेरे ख्याल से ये तो डिपेंड करेगा कि कितनी हद तक तो आपको लग रहा है कि जो एक्सट्रीम मोदी पॉलिसी है भारत को बदतरीन आमरीत की तरफ ले जा रही है? मारिया, ले जा चुकी है। आप खुद देखिए कि इस वक्त वो मुस्तकिल मेजोरिटी कराने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, और कभी नहीं हुआ कि रियासत जो है एक तरफ से तासुब की बुनियाद पर। ये जरूर होता है कि मुख्तलिफ ग्रोथ तासुब की बुनियाद बनते हैं और रियासत जो है एक तरह से मुनसिफाना बेस बनाने की कोशिश करती है। लेकिन मोदी की हुकूमत ने गुजरात आइलैंड से लेके आसाम की सूरत हाल से लेके कश्मीर की सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें से हर जगह पे जो तासुब है वो मोदी हुकूमत की तरफ से एक कानूनी शक्ल में तब्दील किया गया। यहाँ तक कि जो तमाम मसाजिद हैं, जो पुरानी तारीख की इमारतें हैं मुसलमानों की, उसको भी इस्तेमाल करने के साथ साथ बाबरी मस्जिद का जो वाक़या है वो भी आपके सामने। ठीक है, नहीं हुआ कि यहाँ पूरे सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाए और आप एक इंतहा पसंदी को जो है उसकी बुनियाद पर। बिल्कुल सही कहा। तो रज़ा साहब, हमारी फ़ौज यकीनन बॉर्डर पर जिस तरह लड़ रही है, LOC पे हम देखते हैं कि कितनी चौकन्ना है हमारे फ़ौजी। बलूचिस्तान में भारत अपनी एजेंसी रॉ के ज़रिए इंसर्जेंसीज करवाता है, दीगर दहशतगर्दी अवामिल में वो शामिल है। इस वक्त BJP के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद आपको क्या लगता है कि ख़ित्ते में अमन व सलामती के जो इम्कानात हैं वो कम होते जा रहे हैं? बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि जो अक़लियतों के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, उसके दो बड़े वजूहात हैं, हमें समझना चाहिए। और पहली वजह तो एक रिलीजियस वजह है कि वहाँ पे हिंदुत्व के जो मानने वाले हैं वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को रहने की इजाज़त है, बाकी लोग या तो अपना मज़हब तब्दील करें और वो हिंदुओं के रंग में रंग जाए, या फिर सेकंड रेट सिटीजन के तौर के ऊपर रहने पे गुजारा करें, और अगर वो भी नहीं करते तो हिंदुस्तान से चले जाएं। वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बांग्लादेश का नाम लेते हैं, दूसरे ममालिक का नाम लेते हैं। इसकी रेमेडी एक ही है, वो ये है कि इंडिया के 500 मिलियन जो है अक़लियतें हैं, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम्स, सिख्स, दालित्स, ट्राइबल्स, वो जितने भी हैं, वो सब अगर मिल के
पॉलिटिकली यकजा हो जाए और पॉलिटिकली ये हिंदुत्व फॉलोअर्स को डिफीट करे या कम से कम उनको न्यूट्रलाइज करे, तो मेरे ख्याल में ये जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो बेहतर हो सकती है। एक और बात, जरूरी बात मैं करना चाहूंगा कि देखिए आपने बलूचिस्तान के हालात का जिक्र किया, वहाँ एक सीरियस पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। वो ये है कि वहाँ पे 90% जो बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पुलिस का कंट्रोल नहीं है। जो अर्बन एरियाज है सिर्फ वहाँ पे पुलिस का रिट है जिसको ए एरियाज कहा जाता है। बाकी तमाम एरिया बी एरियाज है जहाँ पे लेडीज है जो कि अनट्रेंड है, उनके पास ना वेपन्स है, ना इक्विपमेंट है, ना उनके पास कैपेसिटी है। तो इसको या तो बदलना होगा और या लेडीज को जो है बेहतरीन ट्रेनिंग देनी होगी, उनको असला देना होगा और उनको बजट करना होगा। ठीक है, चले प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और नाज़रीन, जिस तरह से हमें भारत के अपने अंदर से एक मुज़ाहमत नज़र आ रही है, अभी हाल ही में जो एक डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप हुआ और पूरी दुनिया ने उसको देखा और पूरी दुनिया में कंडेम भी किया गया, एहतजाज प्रोटेस्ट भी हमें नज़र आया और UN ने भी भारतीय सरकार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुसलमान, ईसाई, सिख और दलितों की जो हुकूक हैं उनको सल्ब कर रहे हैं। भारत, मोदी का जो हिंदुत्व नज़रिया है उस पर अभी गामजन है, लेकिन याद रखना चाहिए भारत को कि जब चिराग बुझता है तो वो भड़कता ज़रूर है, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाता है। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।